फिटनेस बुखारी रोड पर सरसब्ज दरख्तों में घिरी सुर्ख ईंटों से बनी अकादमी अदबियात की खूबसूरत इमारत कौमी अदबी वर्से को महफूज रखने और इसे आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की एक कामयाब कोशिश कर रहा है। अकादमी अदबियात एक ऐसा इदारा है जो किसी मुल्क या खित्ते की ज़बान व अदब की तरक्की और तरोीज के लिए काम करता है। मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना नए लिखने वालों को मौका फराहम करता है, कदीम अदबी कुतुब को शाया करता है, अदबी शख्सियात की ज़िंदगी और कारनामों पर तहकीकी काम करता है और अदबी तारीख़ को महफूज रखने के लिए इक़दाम करता है। ये इदारा अदबी मयार की बेहतरी, अदबी विरसे की हिफाजत, अदबी तनकीद का फ़रोग़, अदबी तालीम का फ़रोग़ और कौमी शनाख्त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। अकादमी अदबियात पाकिस्तान का क़याम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत उस्मा के दौर में वफ़ाक़ी वज़ारत तालीम के तहत एक खुदमुख्तार इदारे की हैसियत से 1 जुलाई 1976 को पाकिस्तानी अदब के फ़रोग़ के लिए अमल में आया और अब हुकूमत पाकिस्तान का सकाफ़ती महकमा अदबियात और सकाफ़त की तरक्की के लिए अब तक कई अहम इक़दामात कर रहा है। अकादमी अदबियात अदबी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का इनेकाद करता है। ये इदारा स्कूलों और कॉलेजों में अदबी वर्कशॉप्स का इनेकाद करता है और अदबी मौज़ूआत पर लेक्चर्स देता है और नई नस्ल को अदब से रोशनास करवाने और उर्दू ज़बान के साथ रिश्ता इस्तवार किए हुए है। लिहाजा 14 अगस्त से 3 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का आगाज़ किया गया। इस यूथ फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को अदबी और तहज़ीबी तरबियत है। प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफा 32 बरस से शोबा तदरीस व तहकीक से वाबस्ता रहीं। प्रोफेसर डॉक्टर नजीबा आरिफा अकादमी अदबियात पाकिस्तान की पहली खातून सदर नशीं हैं और इस वक्त अकादमी अदबियात पाकिस्तान की सदर नशीं के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने इस 3 रोज़ा नस्ल नौ अदबी मेले का इनकाद पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासिबत से किया है। इस मेले का बुनियादी मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो किसी भी कौम का असासा और सरमाया होती है और उसके जज्बे ही उस कौम की हिम्मत को जवान रखते हैं, उसको इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामज़न करने का हौसला बख्शते हैं, उन नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए। ख़ास तौर पर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के दायरा कार के मुताबिक अदब और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर सरगर्मियों की तरबियत उनको फ़राहम की जाए। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अदबी सरगर्मियों की तरबियत उस तरह आम नहीं रही जिस तरह आज से 20-25 बरस पहले मुख्तलिफ़ अदबी अंजुमनों, महफ़िलों और शख्सियात की बदौलत एक तरबियत का अमल मुसलसल जारी व सारी रहता था। इस मकसद के लिए हमने इस मेले का एहतमाम किया है। इस मेले में हमने अखबार के ज़रिए इश्तहार देकर पूरे मुल्क से तालिब इल्मों को दावत दी कि 18 से 30 साल तक की उम्र के वो नौजवान जो अदब से दिलचस्पी रखते हैं और जो इससे पहले किसी न किसी अदबी सरगर्मी में शरीक रह चुके हैं, उनको यहाँ रजिस्टर किया जाए और उनका इंतखाब किया जाए। तो हमारे पास पूरे मुल्क से रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दरखास्तें मौसूल हुई। बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अपने तालिब इल्मों की फ़हरिस्त भेजी ताकि हम उनको इसमें शामिल कर सकें। चूँकि हमारे वसाइल महदूद थे तो हमने 200 के करीब तालिब इल्मों को मुंतखब किया है और इन तालिब इल्मों का इंतखाब उनकी गुज़श्ता दिलचस्पियों की बुनियाद पर किया गया और इस बुनियाद पर कि उन्होंने जिस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त की है उस वर्कशॉप में हाज़िरी की तादाद कितनी है। इस वक्त 5 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वर्कशॉप्स का इनकाद किया जा रहा है, जिन्हें हर मौजू के बेहतरीन माहिर तरबियत फराहम करेंगे इन वर्कशॉप्स में। इन मौज़ूआत में इल्म अरूज़ शामिल है, तख्लीक़ी नस्र निगारी शामिल है,
ترجمہ نگاری ہے، ادبی ادارت ہے اور ملکیت حقوق دانش اس میں شامل ہے۔ ان پانچوں ورکشاپس کے علاوہ یہ ورکشاپس کے دو سیشن ہوں گے، پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف سیشنز اس میلے میں ہوں گے، جن میں نئی نسل کے نوجوان نوخیز ادیبوں کو یا ان نوجوانوں کو جو ادیب بننا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے معتبر اور سینئر اہل قلم سے مکالمہ کرنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو ہماری ملک کے نمائندہ اہل قلم کے مکالمے کے عنوان سے دو سیشنز ہو رہے ہیں، جس میں نثر اور نظم شاعری دونوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت معتبر اہل قلم سٹیج پر موجود ہوں گے اور طلبہ ان سے براہ راست سوال جواب کر سکیں گے۔ اسی طرح ہر تربیتی سیشن میں بھی اس موضوع سے تعلق رکھنے والے دو ماہرین اور بھی مدعو کیے جائیں گے، جو طلباء سے ہم کلام ہوں گے اور ان کے سوالات کا جواب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ شخصی اور تہذیبی تربیت کے عنوان سے ہم نے ایک خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری نسل تہذیب و شائستگی کے ان اعلیٰ اقدار سے لا علم ہوتی جا رہی ہے جن سے کسی قوم میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی ہے اور اس قوم کا وقار بلند ہوتا ہے۔ تو اپنے نوجوانوں کو دوبارہ اس تہذیبی وزاداری کی طرف لانے کے لیے، حسن عمل کی طرف لانے کے لیے، ان کے گفتار، کردار اور افکار کو شائستگی بخشنے کے لیے ایک خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں سینئر اہل قلم اس موضوع پر نوجوانوں سے خطاب کریں گے۔ اپنے خون سے بڑھاتے رہے سلام، تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑے گی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑے، اپنی محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے، انہیں ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ جہاں نوجوان ہوں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں نوجوانوں کی تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں بڑی عمر کے لوگ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہمارا جنریشن گیپ ہے ہماری تہذیب کا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے اس امر کا اہتمام کیا کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ملک کے تقریباً تمام حصوں سے آئے، یہاں پہ رجسٹرڈ ہو، اور پھر جو بزرگ اہل قلم ہیں ان کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو، وہ ان سے بغیر کسی روک ٹوک کے سوال کریں اور پھر اپنے جواب پائیں، تاکہ وہ جو جنریشن گیپ ہے وہ کسی طرح سے کم ہو۔ اور پھر دوسرا ہم نے یہ کیا کہ عموماً میلوں ٹھیلوں میں یہ ہوتا ہے کہ آئے، ناچ گانا کیا اور چلے، نہیں، یہ اچھا ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں، آپ جشن کا سماں بنائیں، آپ فیسٹیوٹی کریٹ کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اس میلے کو بامانی بنائیں، اسٹوڈنٹس جو یہاں سے ہو کے جائیں وہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے ورکشاپس کا اہتمام کرایا۔ تو ہماری 5 سائملٹینیس ورکشاپس چل رہی ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ، حقوق ملکیت دانش، علم عروض، تخلیقی نثر نگاری اور ترجمہ نگاری اور ادبی ادارت۔ تو جب اسٹوڈنٹس 3 دن یہاں پہ گزار کے جائیں گے تو وہ انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے۔ اور ایک چیز میں بہت اہم آپ کو اور آپ کے توسط سے باقی سب لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارا ایک مقصد قومی یکجہتی کا فروغ بھی تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو نوجوان آئے ہیں ان کا تعلق ملک کے مختلف حصوں سے ہے۔ تو جب وہ 3 دن ایک ساتھ گزاریں گے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، تو وہ جو قومی ہم آہنگی ہے اور یکجہتی ہے اور پھر رواداری اور برداشت کے جو جذبات ہیں ان کو بھی فروغ ملے گا۔
ہم سب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ساری دنیا میں جو ممالک نوجوانوں کے حوالے سے بہت تعداد ان کی زیادہ ہے، اس میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں، یہ کہتے تو ہیں ہم، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے نوجوان ہیں جو گزشتہ چند برسوں میں ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل کو پاکستان کی اہمیت سے، پاکستان کی تحریک سے، پاکستان کی تاریخ سے، پاکستان کے ادب سے، ثقافت سے، تہذیب سے روشناس کرانا ہمارا بنیادی فرض ہے، اور یہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے، صرف نعروں میں نہیں۔ اور یہ اقدام جو نئی نسل کے لیے 3 دن کی جو یہ ورکشاپس ہیں، یہ کانفرنس، یہ بہت اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کا یہ بنیادی وظیفہ ہے کہ یہ قومی سطح پر ادب کی اور ادیبوں کی اور اہل قلم کی دیکھ بھال کرے، ان کا ادب اور اس کی تعارف کی اور اس کی تشہیر کی اور اس کی پروموشن، پبلیکیشن، ریکگنیشن، اس کے لیے کام کرے۔ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس ادارے نے بہت کام کیا ہے۔ مجھے یہاں آ کے خوشی یوں بھی ہوتی ہے کہ میں اس ادارے سے بہت دیر وابستہ رہا ہوں، اور اس کے لیے دعا گو ہوں، اور نئی نسل کے لیے دعا گو ہوں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب ظفر صاحب، پاکستان کے معروف شاعر، محقق اور مترجم ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد فراز صاحب پر انہوں نے 2 کتابیں بھی تحریر کی ہیں، مزید ہم ان سے جانیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عزت کی اور اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے عہد کے، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر تھے۔ اردو غزل ہو، محبت کی شاعری ہو، مزاحمت کی شاعری ہو، لوگوں کی شاعری ہو، تو فراز صاحب کا ذکر کیے بغیر وہ اردو غزل مکمل نہیں ہوتی۔ فراز صاحب کی بڑائی تھی کہ وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے تھے، اور آخری وقت تک میں ان کے ساتھ رہا۔ انہی کی موجودگی میں میری پہلی کتاب فراز صاحب پر آئی تھی، جو اکادمی ادبیات پاکستان نے، جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب انہوں نے شائع کی تھی، احمد فراز فن و شخصیت۔ اور دوسری کتاب جو میری ان کی یادوں کے حوالے سے ہے، وہ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ پھر ہم نے ایک احمد فراز ٹرسٹ بنایا ہوا ہے یہاں پہ، جس کا ہم ان کی برسی پر بھی اور ان کی سالگرہ کے حوالے سے بھی تقاریب کرتے رہتے ہیں، اور ہم پورے پاکستان میں جو اچھا شعر کہا جا رہا ہے، غزل کہی جا رہی ہے، یا جو لوگ فراز صاحب پر کام کر رہے ہیں، انہیں ہم ایوارڈ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹرسٹ ہے وہ ان لکھنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے جو کہ غزل کے حوالے سے یا شعر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکیں۔ تو فراز صاحب تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اب آپ دیکھ لیں جو بھی ہماری صورتحال ہے، اس میں جو سب سے اہم ترین شاعر ہیں وہ فراز صاحب ہیں۔ فراز صاحب کی شاعری اتنی ریلیونٹ ہے، محبت ایسے قدیم موضوع کو بھی فراز صاحب نے بالکل نئی جدت دی۔ جتنے اکیلے فراز صاحب نے مزاحمتی شاعری کے حوالے سے لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اور ہمارے ملک میں کسی اور شاعر نے اتنا لکھا ہو، اور جتنے اچھے شعر اردو شاعری کو فراز صاحب نے دیے ہیں، اتنا اور کسی شاعر کے حصے میں نہیں ہے۔ تو فراز صاحب ہر لحاظ سے ایک بڑا نام ہے ہمارے عہد کا، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ریلیونٹ ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے، اس میں فراز صاحب ہی ہمیں واحد شاعر نظر آتے ہیں کہ جن کی شاعری بہت ریلیونٹ ہے، اور وہ آپ کو جا بجا سننے کو ملتی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اپنے ان شعراء کی بات کریں جنہوں نے لکھا اور ماضی میں لکھا اور جن کو ہم پڑھتے پڑھتے بڑے ہوئے ہیں، بدقسمتی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ جوں کہ توں ہی ہیں، اور وہ شاعری جو ہے وہ حالات کے مناسبت سے ہم اس کو ریلیٹ کر کے کہیں نہ کہیں اپنے کتھارسس کا ذریعہ جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ تو آپ مزاحمتی شاعری کی
آپ نے یہاں پر احمد فراز صاحب کی بات کی، تو ہم فیض صاحب کی بات کریں، ہم منٹو صاحب کی تحریروں کی بات کریں، تو کاش کا لفظ استعمال کروں گی کہ کاش ایسا ہوتا کہ حالات جو تھے ویسے ہو پاتے جس کے خواب ان تمام شعراء نے، ان رائٹرز نے دیکھے تھے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک روشن کل دیکھ پائیں۔ تو مزاحمتی شاعری کے حوالے سے آپ احمد فراز صاحب کی کچھ آپ کلام سنانا چاہیں گے؟ فراز صاحب کی میں اسی نظم کا جو کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرا قلم نہیں، میرا قلم تو عدالت، میرا قلم نہیں اوزار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا، تبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا رسانیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ آپ ہمیں اکادمی ادبیات نے جو 3 روزہ یوتھ فیسٹیول کا اہتمام کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے دیسی ٹی وی USA کے ناظرین کو؟ جی یہ بالکل اکادمی ادبیات پاکستان کا یہ بہت ہی احسن اقدام ہے کہ انہوں نے نئی نسل کو جو جوڑت رکھنا چاہتی ہے لفظ کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، شعر کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، چونکہ یہی سب بہت ضروری ہے، اور ہمارے یہاں جو بھی خرابیاں ہیں ہمارے ملک میں یا ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم اپنے کلچر سے، کتاب سے، لفظ سے اور شعر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اکادمی نے بڑا مستحسن قدم کیا ہے کہ وہ نوجوان نسل جو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتی ہے کتاب کے ساتھ، انہیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور یہاں پر جو اہم لکھنے والے ہیں، شعراء ہیں، نثر نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ان کی تربیت میں یہ سارا معاملہ آگے چل رہا ہے۔ تو یہ اکادمی کا میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مستحسن اقدام ہے، جس پہ ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ۔ آپ پروگرام کے آخر میں دیسی ٹی وی USA کے ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے یا کوئی اور اپنی شاعری سنانا چاہیں ٹی گے؟ وی کا میں بہت شکر گزار ہوں، میں خود مجھے وہاں پہ اتفاق ہوا ہے، ہمارا وہاں پہ انٹرویو ہوا تھا جب میں ہیوسٹن گیا تھا، اور میں ہیوسٹن جاتا رہتا ہوں۔ ابھی میں پچھلے سال بھی گیا تھا جب باسط جلیلی نے اور عدیل زیدی صاحب نے وہاں پہ ایک عالمی اردو کانفرنس کروائی، اور اس سے پہلے بھی گیا تھا اور دیسی ٹی وی پہ بھی ہمارا انٹرویو ہوا تھا۔ تو وطن سے دور بیٹھ کر اور وطن کے حوالے سے اور شعر کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ تحسین کے قابل ہیں۔ بہت ان کو مبارکباد بھی اور ان کی کاوشوں کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ نئے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے جو کسی بھی حوالے سے کسی تخلیقی کام میں مصروف ہیں، تو ہم تو یہاں صرف ان کو ملنے اور دیکھنے، اور یہ خوشی کی بات ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، لیکن ہم جیسے بزرگ تو بہت سارے جمع ہوتے ہیں، آپ کو نوجوان وہاں کم نظر آتے ہیں۔ تو جیسے یہ نام دیا گیا ہے نسل نو ادبی میلہ، اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں کہ بزرگ کیوں آئے ہوئے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ ساتھ وہ جو نوجوان آئے ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری خوبصورتی یہاں پیدا ہوئی ہے، اور نئے لوگوں سے ملتے رہنا خود ہمیں اپنے لیے بھی یوں اچھا لگتا ہے کہ نئے خیالات ہیں، نئی باتیں ہیں، ان کے نئے مسائل ہیں، نئی سوچ ہے، تو اس سب سے واقف ہونا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اکیڈمی نے ایک بہت اچھا موقع فراہم کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ 70% سے زائد آبادی پاکستان کی جو ہے وہ نسل نو پہ مشتمل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کی دنیا میں ممالک کو مختلف قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے نسل نو کا کردار سب سے اہم ہے، اور چونکہ نسل نو کی کنیکٹیوٹی آپ کے علاقے کے ساتھ، آپ کے ریجن کے ساتھ، آپ کے خطے کے ساتھ، آپ کی زمین کے ساتھ ہونے کے لیے نسل نو کو
اس خطے کا، اس علاقے کا، اس کے پرکھوں کا، اس کی جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں جو وہ کر چکے ہیں تاریخ میں، ان سے علم ہونے کے لیے ادب سے ایک لگاؤ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ادب کے ذریعے ہی وہ پیغام جو آباء و اجداد کا ہے، جو آباء و اجداد کے کارنامے ہیں، وہ نئی نسل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی جو سرپرستی ہے سرکاری سطح پر نہیں ہوتی، یہ ایک بہترین موقع ہے جس میں نوجوان ادیبوں کو جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں آگے بڑھ کے اپنے ذات کو منوانے کا جو ہے ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو کوششیں ہیں اکادمی ادبیات کی جانب سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ 2021 میں بچوں کے ادب کی جو ایک کانفرنس تھی وہ بھی سرکاری سطح میں 75 سالوں کے بعد ہوئی تھی، اور اب یہ بھی ایک بڑا اہم قدم ہے کہ نوجوان جو ادیبوں کو اس طرح سے سینئر سے کچھ سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی ورکشاپ میں حصہ لیتا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ میرے لیے بھی موقع ہے کہ اکادمی نے یہ اس قسم کی ورکشاپ کرائی ہیں جس میں نوجوان لکھاریوں کو سیکھنے شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں ترجمہ نگاری کے میدان میں نے ابھی قدم رکھا ہے نیا، تو یہ میرے لیے ورکشاپ ایک اہم سنگ ثابت ہوگی۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں خانزادہ اسفندیار خٹک اور میں کلاسیکی کتھک رقاص ہوں، اور اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں، اور یہاں پہ بہت خوبصورت محفل منعقد کی گئی ہے جس میں بہت سے ادیب، شعراء، طالب علم اور ہمارے بہت بڑے رائٹرز، پوئٹس سارے آئے ہیں، اور یہاں پہ میں نے پاکستان کی جشن آزادی کی مناسبت سے ایک رقص پیش کیا جو کہ خٹک اور کتھک کی آمیزش ہے، جس میں تلواریں بھی تھیں، سبز رومال بھی تھے، سبز میں نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی اس میں، اور یہ ہمارے خوبصورت وطن پاکستان کی نمائندگی اور عکاسی تھی، اور یہ رباب اور طبلے پہ تھا اور گھنگرو کی جھنکار پہ۔ تو ہم بہت خوش ہیں کہ آج ہمارے وطن عزیز کی یوم آزادی کا موقع ہے، اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی دلی مبارکباد، اور خدا کرے کہ ہمارا ملک تا قیامت قائم و دائم رہے اور زندہ و خوشحال رہے، چونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو پھر پاکستان کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے، تو آزادی میں ہی ہماری جیت ہے۔ اچھا تھا، بہت اچھا گیا ہمارا ایونٹ۔ آج کے ایونٹ میں ہم نے اپنی وہ ہسٹری جانی جو ہماری بکس میں تھی ہی نہیں۔ ہمیں ہماری جو آئی ہوئی تھی لیڈیز، ان نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا۔ ہماری یہاں پر ساری ورک شاپس ہیں وہ ساری بہت اچھی ہیں، ابھی ہم جوائن کرنے جا رہے ہیں، ابھی ہماری وہاں پر کلاسز شروع ہونے والی ہیں، لیکن آج جو ہم نے سیکھا، وہ جو ہم نے جانا، وہ ہماری بکس میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ ہائی ٹیک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ ہم لوگ ورک شاپ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ مختلف ورک شاپس تھی، ہم لوگوں نے کریٹیو رائٹنگ میں اپلائی کیا، اور یہاں آ کے مجھے بہت اچھا لگا۔ آج پہلی دفعہ میں نے وٹنس کیا ایک رقص کو، اسفندیار خٹک صاحب بہت اچھا انہوں نے رقص کیا، بہت اچھا لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام کاشف رویز ہے، میں بڈیر سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابھی ادھر ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں کسٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بی ایس انگلش 7 سیمسٹر میں ابھی پڑھ رہا ہوں، اور ابھی ادبی میلے میں ہم آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے، اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اکادمی ادبیات کی جانب سے نسل نو میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں نوجوان نسل کو ادب کی طرف ترغیب دینے کے لیے، ادبی شخصیات کے ساتھ براہ راست مکالمے کی صورت پیدا کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر نوجوان نسل میں شعور پیدا کرنے کے لیے کہ انہوں نے سوچنا کیسے ہے، انہوں نے کس سمت جانا ہے، اور مثبت سمت کون سی ہے، ان کی صلاحیتیں جو ان کے اندر اس طرح سے موجود ہے جن کا ان کو خود بھی خبر نہیں ہے۔ تو ایسی تربیتی ورکشاپ سے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کس طرف کو، ہماری ڈائریکشن کس طرف کو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنی علمی شخصیات سے مکالمہ اور ان سے بات چیت، سوالات، اختلاف رائے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک شخص کے اندر مثبت اثرات پیدا کرتی ہیں، وہ ایک اچھا شاعری بنتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کتابیں ہیں، تو کتابوں سے شغف جو ہے وہ ہماری قوم میں جو ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، مٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب نوجوان نسل یہاں آئے گی اور کتابوں کو دیکھے گی، ان سرورق کو چھوئے گی، تو یقیناً ان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوگی کہ ہم ان کو پڑھیں اور اس میں موجود جو علم ہے اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، یہ بڑی مثبت تبدیلی ہے، اور حکومتی سطح پر اگر یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم بیسیکلی اسٹوڈنٹ آف انگلش لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب انگلش لنگوسٹک میں، انگلش لٹریچر میں ہم زیادہ تر برٹش اور امریکن لٹریچر پڑھتے ہیں، اور ان کو زیادہ تر ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا جو ہے وہ افیکٹ بھی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ہمیں جب اس فیسٹیول کا پتہ چلا تو ہمارے ایچ او ڈی نے ہمیں یہ
انفارم کیا اس کے بارے میں کہ ہمیں اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس میں بیسیکلی پاکستانی لٹریچر ہے، پاکستانی رائٹر سے ہمیں موقع ملنے کا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور ان سے ہم ملے ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ان سے ہمیں بہت نالج ملا ہے اس چیز کی وجہ سے، کیونکہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. ابھی میں نے شروع کیا، ابھی میں پروفیشنل نہیں کہہ سکتا خود کو، ابھی میں ایک بیچلر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. لیکن ابھی میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک بگنرس کے لیے ہمارے لیے اتنا جو ہمیں نالج ملا، اور ابھی یہ ہمارا فرسٹ ڈے ہے، 3 ڈیز کا فیسٹیول ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا یہاں پر، اور بہت زیادہ نالج ملے گا. میرا نام فخر کفایت ہے، اور میں جو ہے وہ شاعری سے تعلق ہے اور اردو ادب پڑھتا ہوں اس کو. تو آج کا جو ادبی میلہ ہے، یہ جو 3 روز کا ورکشاپس ہو رہی ہیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کو ادب کی طرف رغبت کا ایک جذبہ ملے گا، جو ایک پورے معاشرے میں ایک ہماری طرف سے ایک ادب سے غیر مایوسی ہے، ادب سے ناواقفیت ہے، ادب کی طرف جو رغبت نہیں ہے، اس رغبت کی بیداری کے لیے یہ انیشیٹو کیا جا رہا ہے. اور شاعری یا ہو گئی، یا ناول ہو گیا، یا افسانہ ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی اصناف سخن ہیں، ان طرح کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے ملنے کا ایک موقع ملتا ہے ہم طلباء کو. اس کے علاوہ ہم بہت جو ہے وہ ان ورکشاپوں میں حصہ لیتے ہیں، تو اس سے یہ کہ ہماری بنیادی تربیت ہوتی ہے جو بعد میں چل کے ہمیں اپنے فن میں، اپنے کام میں جو ہے وہ ایک طرح سے ہمیں مثبت ثابت ہوتی ہے. فراز نے بھی کہا تھا نا کہ یہ شاعری تازہ زمانوں کی معمار ہے فراز، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کن فیکون ہے، یوں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ نسل جو یوتھ کے لیے اسپیسیفکلی جو آرگنائز کیا گیا ہے لٹریچر کے حوالے سے، میں خود بھی یحییٰ سردار میرا نام ہے، اور میں BS انگلش اور لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اسی حوالے سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک بردر نے کہا کہ وہاں پہ ہم لٹریچر US اور UK کے لٹریچر اور لنگوسٹکس کو پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں پاکستانی جو ریجنل لینگویجز ہیں ان انٹلیکچوئل سے، ان اسکالر سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. فرسٹ سیشن میں اسی طرح ہم 3 دن یہاں پہ ہیں، مزید بھی سیکھیں گے اور ان کو کوشش کریں گے تاکہ وہ چیزیں ہم اپنے جو لٹریچر ہیں، جو اپنے ہمارے کالمز ہیں، جو ہمارے لٹری ورکس ہیں، اس میں ان کو اپلائی کریں. جی، یہ اکادمی ادبیات نے یہ جو نسل نو میلہ منعقد کیا ہے، یہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم قدم تھا، اور یہاں پہ آئے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. افتخار عارف صاحب کی باتیں سنی، کشور نہیں صاحبہ کی باتیں سنی، اور بڑے بڑے اسکالرس کو یہاں پہ سنا، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اس وقت جیسا کہ ہم منیر نیازی صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہیں، تو 2 شعر ہیں منیر صاحب کے کہ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں، اور نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں. جیسا کہ آج یہاں پر یہ نسل نو ادبی میلہ منعقد کیا گیا ہے، تو اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مختلف ایریاز سے لوگ آئے ہیں، پورے پاکستان سے. اور پھر جیسے کہ لوکل لینگویجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو ہر زبان کے ساتھ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی روایات اور اس کا تشخص جو ہے وہ ہمارے پاس ایک معاشرے کا آ جاتا ہے. تو اس سے مختلف لوگوں کی گیدرنگ ہوئی ہے، مختلف لوگ ملے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیب ثقافت کے بارے میں جانا ہے، تو یہ ایک یکجہتی کا پیغام یہ ہے. پھر اسی طرح سے جیسے کہ میں نے بالاکوٹ سے شرکت کی ہے، جہاں سے یہاں پر آنا اور شرکت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور میں ادبی ایک تنظیم ہے بالاکوٹ کی، ادبستان بالاکوٹ، اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں. تو ہم نے اپنی طرف سے یہ کیا ہے کہ تحصیل بالاکوٹ سے جتنے نوجوانوں نے بھی اس میلے میں شرکت کی ہے، تو ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہم نے قیام و تعام ادبستان بالاکوٹ کی طرف سے اس کا انتظام کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے ایریا سے بھی شرکت کر سکیں جو مرکز سے دور ہیں اور وہاں پر ادب تخلیق ہو رہا ہے. اس ایونٹ میں آنے کے بعد ہمیں کافی چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کو ملی، اور کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھی. لائک ہمیں جس طرح پاک اسٹڈی پڑھائی گئی تھی، کشور نئی صاحب نے بتایا کہ کیا کیا اس وقت سچویشنز فیس کی گئی، لیکن ہمیں جو ہمارے سلیبس میں پڑھایا گیا وہ چیزیں نہیں تھی. اور میرے جیسا کہ نانا وہ بھی ان کے ایج فیلو ہے نا، تو ان سے بھی ہم لوگوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، وہ بالکل اور تھی، اور جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ چیزیں اور ہیں. تو اس وقت آپ کے چینل سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مطلب اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے جن میں ہمیں سیکھنے کو ملے کہ جو اسٹرگلز ہم لوگوں نے کی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آگے خود کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے لہٰذا میں اپنے جو یوتھ ہے، بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے، ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ایونٹس کو جوائن کریں، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اور اپنا ہماری جو تہذیب اور ثقافت ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اکادمی ادبیات کی طرف سے 3 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان سے نوجوان شعراء، نئے لکھنے والوں نے اس میں
भरपूर तरीके से शिरकत की है। और मैं ये समझता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ से नए लिखने वालों को, नए लिखारियों को एक तहरीक मिलती है, एक वलवला और एक जोश मिलता है। और सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि वक्त की ये ज़रूरत थी कि नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सेमिनार मुनक्कद किए जाएं जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारें और उनमें मज़ीद जो है वसअतें पैदा हों। और मैं अदबस्तान बालाकोट की तरफ से अदबियात पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने नौजवानों के लिए इतना अच्छा मौका फ़राहम किया, और मुझे उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के इक़दामात करते रहेंगे जिनसे नौजवानों को एक नई तहरीक मिलती है। तो अकादमी अदबियात ने ये जो सिलसिला शुरू किया है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और उम्मीद है कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जैसा कि सबको पता है कि उर्दू अदब को शायरी में अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर नसीब ना हुए, और इंतज़ार हुसैन जैसे नसर निगार, यानी इनके मौज़ूआत इस्लाम के ज़्यादा नज़दीक है। तो उम्मीद है कि नई नस्ल में इस तरह के दरख्शां सितारे उभर आएंगे।